अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं सलमा कौसर। मुल्क में इस वक्त कई चैलेंजेस दरपेश हैं, कई मसाइल मौजूद हैं और मसाइल का मुज़ाकरात से ही हमेशा हल निकला करता है। लेकिन मुज़ाकरात उस सूरत में होते हैं जब तमाम फरीकैन बातचीत के लिए तैयार हों, बातचीत के दरवाजे खुले हों। हुकूमत की जानिब से तो दरवाजे खुले हैं, लेकिन इमरान खान साहब बात करने को तैयार नहीं। दो सूबों में इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयारियां जारी हैं, लेकिन इमरान खान साहब बातचीत के रास्ते कोई भी मामला हल नहीं करना चाहते। जब तक अफाम तफहीम पैदा नहीं होगी, जब तक इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा, तब तक कैसे डेवलपमेंट होगी। और अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं इन हालात में, तो फिर क्या इस्तेहकाम की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है, उम्मीद रखी जा सकती है? अगर इस्तेहकाम नहीं होगा तो रोजगार, तरक्की, मईशत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, वो सारे ख्वाब जो एक आम आदमी देखता है, एक आम पाकिस्तानी देखता है, वो कैसे पूरा होगा? इमरान खान साहब तो हमेशा दावे करते थे, हमेशा वादे करते थे कि आवाम को रोजगार भी मिलेगा, घर बनाकर देंगे, लेकिन कुछ ना हो सका। आज जब बातचीत का मौका है, आज जब मुश्किल हालात में है इस वक्त मुल्क, तो इमरान खान साहब हमेशा बातचीत से भी कतराते हैं। और जब दूसरों को वो ये सबक देते हैं कि घबराना नहीं है, वहीं ये नजर आता है कि इमरान खान साहब थोड़ा सा घबरा गए हैं, क्योंकि गिरफ्तारी का मामला हुआ, तोशाखाना से मुताल्लिक उन्होंने दरखास्तें दायर करने की कोशिश की ताकि गिरफ्तारी से बच सकें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम पिटीशन जो उन्होंने दायर कर रखी थी, उस पर पहले महफूज किया गया फैसला। उसके बाद अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए उनको वक्त दिया है 13 मार्च तक पेश होने का। 13 मार्च तक इमरान खान साहब पेश होते हैं या नहीं, ये भी देखना होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील हमेशा ये तौजीहात पेश करते रहे कि इमरान खान को सीरियस थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसलिए वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। जबकि माजी में मिसालें मौजूद हैं कि इमरान खान साहब से पहले बहुत से लोग वजीर आजम होते हुए, अहम ओहदों पर होते हुए अदालतों में पेश हुए, और हमेशा ऐसा होता था कि जो उनके साथ अहम तरीन सीनियर रहनुमा मौजूद होते थे उनको बाहर रोक लिया जाता था, और जो मुतल्लिका जिनकी पेशी होती थी वो अफराद अदालत के अंदर जाया करते थे। कोई जत्थों की सूरत में नहीं जाता था, कोई अपने साथ ग्रोह या टोले लेके नहीं जाता था, कोई कारकुनों के साथ नहीं जाता था, सिक्योरिटी के मसाइल भी नहीं होते थे। आज जब अदालत में ये वजह रखी गई तो मुअज़्ज़ज़ जज ने यह भी कहा कि हमें भी थ्रेट्स होते हैं, क्या हम काम करना बंद कर दें? इसलिए काम करने के लिए आपको अदालत तो आना पड़ेगा, और जब एक तरीक़ाकार मौजूद है तो उससे हट के किसी भी सूरत किसी किस्म का फैसला नहीं होगा, किसी किस्म की एक्सपेक्टेशन रखना वो गलत होगा। दूसरी सबसे अहम बात कि इमरान खान साहब हमेशा ये वावेला करते हैं कि उनके खिलाफ कोई 73-74 के करीब मुकदमात मौजूद हैं, लेकिन ये बताने से कासिर हैं कि इन 73-74 में से कौन सा मुकदमा गलत है, कौन सा ऐसा मुकदमा है जो सियासी बुनियादों पर बनाया गया, कौन सा ऐसा मुकदमा है जिसकी कोई ठोस बुनियाद मौजूद नहीं है। अगर तोशा खाना की बात करते हैं तो तोशा खाना में उसको इस्तेमाल करना इमरान खान साहब अपना हक समझते हैं। अब ये हक उनको किसने दिया? अवाम का पैसा, अवाम की चीजें, उसका हिसाब देना, वो क्यों अपने आप को इससे मुबर्रा समझते हैं? इस पर भी आज डिस्कशन करेंगे। और फिर जब दूसरों की मिसालें देते हैं इमरान खान साहब, अपने बारे में वो कहते हैं कि वो आइन और कानून को मुकद्दम समझते हैं, वो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, वो कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, लेकिन जब दूसरों के खिलाफ केसेस की बात होती है तो हम देखते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात हो, नवाज शरीफ साहब जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि उनको पनामा का केस करके फिर इकामा पे निकाला गया, फिर मरियम नवाज साहिबा के केसेस बनाए गए जो झूठे निकले। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल साहब, पूरी एक लिस्ट मौजूद है जिनके खिलाफ केसेस बनाए गए, कुछ साबित ना हो सका और अदालतों ने बाइज्जत बरी किया इन तमाम मुकदमात में जो झूठे बनाए गए थे। लेकिन आज जब मुकदमात मौजूद हैं, उनकी बुनियादें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ना तो डिनाई कर सकते हैं, ना कुछ साबित कर सकते हैं अपने हक में, ना अपने आप को वो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद एहतजाज बराए एहतजाज की सियासत के सहारे वो चल रहे हैं। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और साथ ही साथ उस्मान भट्टी साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साफ़ी साहब, अहम मामला कि इस वक्त मुल्क मुश्किल हालात में है, इमरान खान साहब बात करने को तैयार नहीं है। एपीसी की बात हो, इमरान खान साहब कतराते हैं, भाग जाते हैं, बात नहीं करते। इससे पहले जब मिसाके मईशत की बात होती थी तब इमरान खान साहब हमेशा स्टेप बैक कर जाते थे, उसमें भी बात करने को तैयार नहीं थे। बातचीत से भागने के पीछे वजूहात क्या है? देखिए, ये एक ऐसे अजीब व गरीब लीडर है पाकिस्तान के कि जब हुकूमत में थे तो अपोजिशन से बातचीत के लिए तैयार नहीं थे, और अब जब अपोजिशन का रूप धारा है खान साहब की जमात ने, तो अब हुकूमत और हुक्मरान इत्तेहाद जो है मुसलसल इनको ऑफ़र कर रही है कि मुज़ाकरात किए जाए। ये APC का जो इनेकाद का हुकूमत ने ऐलान किया, फिर इल्तिवा में इसलिए डाला गया कि एक बड़ी सियासी जमात जो थी वो तैयार नहीं थी उसमें शिरकत के लिए।
تو اب جب اپوزیشن میں ہے تو حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہر قانون، ہر ضابطے اور ہر معاشرتی اور سیاسی حدود سے وہ بالا سمجھ رہے ہیں۔ اگر میں سادہ الفاظ میں بات کر رہا ہوں، یہی بدقسمتی سے ہمیں کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ حکومت نے دیکھے روز اول سے جب سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اقتدار میں آئے ہیں، تو انہوں نے اپنے اولین تقاریر میں اس بات کا عندیہ دیا تھا کہ وہ تمام سیاسی قوتیں بشمول عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ابتدا میں ان کو، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے میثاق معیشت کے حوالے سے دعوت دی تھی پی ٹی آئی کو، لیکن اس پہ بھی کوئی شنوائی نہیں ہوئی حکومت کی۔ اور اس کے بعد جب پشاور پولیس لائن کا واقعہ ہوا اور سیاسی جو فضا زیادہ مقدر ہوئی، زیادہ خراب ہوئی، تو اس بیچ میں بھی بار بار وزیر اعظم صاحب نے کھل کے یہ بات کہا کہ اس بات میں انہیں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے بھی بات چیت کرنے کے لیے سیکیورٹی ایشوز پہ، سیاسی ایشو پہ، معاشی ایشوز پہ، لیکن عمران خان صاحب کترا رہے، حتیٰ کہ ایپیکس کمیٹیاں جو بالکل غیر سیاسی فورم ہے، جس میں عسکری قیادت بھی موجود ہوتی ہے، تمام جو ذمہ دار ادارے ہوتے ہیں ان کی بھی نمائندگی اس میں ہوتی ہے، اس میں عمران خان صاحب تو کیا، ان کی پارٹی نے بھی جانی سے معذوری ظاہر کی، اور کئی ایپیکس کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے ہیں، اس میں پی ٹی آئی نے کسی لیول پر شرکت نہیں کی۔ تو اگر ہم یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ کیوں کر سیاسی مذاکرات یا سیاسی مفاہمت ممکن نہیں ہو پا رہی، تو اس پورے پروسیس میں بدقسمتی سے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات اور ان کی جماعت ہے۔ لیکن اگر یہ رستہ جو اس وقت جو ہمارے معاشی اور سیاسی صورتحال ہے، رستہ یہی ہے، کسی نہ کسی دن جو ہے عمران خان صاحب کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ سیاسی قوتوں کے ساتھ اگر وہ مل بیٹھنے کے لیے اگر وہ راضی ہوں گے، تیار ہوں گے، تو تبھی ان کے مشکلات بھی حل ہوں گے اور ملک کے بھی حل ہو جائیں گے۔ وہ جن لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، جن لوگوں کی جانب وہ مذاکرات اور مفاہمت کی ہاتھ عمران خان صاحب بڑھا رہے ہیں، وہ غیر سیاسی قوتیں ہیں۔ اس ادارے نے نہ صرف اناؤنس کیا ہے کہ اس ادارے کا آئندہ سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، بلکہ موجودہ جو ادارہ ہے ان کے جتنی بھی اہم لوگ ہیں، انہوں نے اپنے عمل سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب اس ادارے کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خان صاحب صرف ان غیر سیاسی قوتوں پہ تکیہ کیے ہوئے ہے، ان سے وہ مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہے، بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن جہاں سے رستہ نکلنا چاہیے سیاسی قوتوں سے، وہ بات چیت کرنے سے گریزا ہے، اور یہی جو ہے بنیادی نقطہ، یہ دو بنیادی نکات نقطہ سمجھ ہے۔ آئے ہیں۔ ہمیں جہانگیر جدون صاحب نے جوائن کیا، اٹارنی جنرل اسلام آباد میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جہانگیر جدون صاحب آپ؟ جی وعلیکم السلام، بہت اچھا جی۔ آپ زبردست سر، آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کوشش کر رہے تھے ان کو ریلیف مل جائے، گرفتاری نہ ہو، اس سے پہلے وہ پیش نہیں ہوتے تھے، اب انہوں نے کہا ہے، پہلے ان کے وکیل نے کہا 4 ہفتے کا وقت ہے، اب عدالت نے ان کو 13 مارچ تک پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ پہلے تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا کومنٹ کریں گے آپ کہ آج ان کو تھوڑا سا وقت تو ملا ہے، کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ عمران خان آئندہ بھی اپنے کیسز کے لیے پیش ہوں گے عدالتوں میں؟ یہ اب دیکھیں، یہ جو ایک تو بڑا ہنگامہ بچا ہوا ہے کہ جی گرفتار کرتے گئے، یہ جو وارنٹ ایشو ہے اس کا یہی مطلب تھا کہ آپ عدالت کے سامنے آ کے پیش ہوں۔ صحیح۔ وہ جو چارج فریم کرنا ہے، جو ٹرائل ہونا ہے، اس کو ایوائڈ کر رہے ہیں بیسیکلی، وہ نہیں پیش ہونا چاہتے۔ ٹھیک۔ وہ جو لوور کورٹ تھی اس نے کہا جی آپ پیش ہوں، کہ پیچھے 2-3 جو 4 ججمنٹ انہوں نے لیے ہیں اور پیچھے 4 مہینے سے کیس چل رہا ہے، وہ ابھی تک پیش نہیں ہوئے۔ اس میں پھر آج ان کی پیشی ادھر مقرر کی نیچے ٹرائل کورٹ میں، تو انہوں نے کہا جی آ کے ریویژن فائل کر دی کہ جی اس کو سسپینڈ کیا جائے اور اس آرڈر کو کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال پھر ہائی کورٹ نے کہا جی یہ تو ایک دن آپ کو پیش ہونا پڑے گا اور ٹرائل پیش کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، ہم تو کچھ نہیں انٹرفیئرنس کر سکتے۔
سر آپ کے سامنے ویسے بے شمار اگزامپلز موجود ہیں، آپ کو بھی ایک طویل عرصہ ہوا یہ تمام معاملات دیکھتے ہوئے، سٹنگ پرائم منسٹرز بھی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، اپوزیشن لیڈرز بھی پیش ہوئے، بڑے بڑے لوگ عدالتوں میں پیش ہوئے، ان سب کو بھی تو سیکیورٹی تھریٹس ہوں گے۔ معزز جج نے آج کہا عدالت میں کہ ہمیں بھی تھریٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے پاس اتنی زیادہ سیکیورٹی ہے، میرا خیال ہے سب سے زیادہ سیکیورٹی اگر کسی سابق وزیر اعظم کے پاس ہے تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اس کے باوجود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ یہ کون سے تھریٹس ہیں جو صرف عمران خان صاحب کو پتہ ہے، ہماری ایجنسیز کو بھی نہیں پتا اور کسی کو نہیں پتا؟ یہ اصل میں دیکھنا ان کی یہی تو باتیں ہیں، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ صبح ہم الیکشن کمپین شروع کرنے والے ہیں، پھر ایسی ریلی نکالیں گے لاہور میں، ایسی نکالیں گے۔ تو یہ اصل میں ان کو سیکیورٹی تھریٹ کم ہے، لیکن یہ جو کیسوں کے تھریٹ ہے یہ زیادہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی ہم ان کو ٹرائل کو فیس نہ کریں، تو یہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی آپ اس پہ گھر سے ہمیں لے لیں، کبھی کہتے ہیں فلانی جگہ سے لے لیں۔ تو میں نے تو آج جج صاحب کو کہا جی آپ یہ بات ایسی ہے کہ ایک دن کہیں گے جج صاحب ہمارے گھر آ جائیں پھر ٹرائل کر، وہ بھی یہ ٹرائل جو ہے نا اوائڈ کرتے ہیں، اور کیسز ختم نہیں ہوتے اس طرح، مزید پریشر ان پہ بڑھے گا اور یہ کیسز ان کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ تو ادھر ملک کا پرائم منسٹر جو ہے صبح ایکس جو ہے وہ صبح 9 بجے عدالت کے ٹائم بھی پہلے آتے رہے ہیں، اور لاہور سے آتے رہے ہیں، بعض کے وقت وہاں سے وہ 4 بجے چلتے تھے۔ تو وہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، ان کو کبھی کہتے تھے جی آپ 12 بجے ہو گئے، ابھی آپ 1 بجے آ جائیں، 1 بجے آتے کہتے ہیں ابھی 2-3 بجے پھر آ جائیں۔ جہانگیر صاحب وکیل کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کے، وہ کیا ریزنز پیش کرتے ہیں؟ وکیل تو بھی وہی کہتے ہیں جو عمران خان کہتے ہیں، ان کی بھی مرضی ہے، ٹرائل جتنا ڈیلے ہو سکتا ہے، اور ہر 2 منٹ کے بعد ایک اور وکیل پیش ہو جاتا ہے۔ آج ایک وکیل تو ٹرائل کورٹ میں پیش ہوا، اس پر طلب نامہ ہی نہیں تھا۔ اور یہ جو ویڈیو لنک کی سجیشن دیتے ہیں ہمیشہ عمران خان صاحب کہ میں ویڈیو لنک کے ذریعے آ جاتا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویڈیو لنک سے اگر وہ عدالت کو جوائن کرتے ہیں، اس طرح تو سارے لوگ پہ گھر بیٹھ کے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی پیشیاں بھگتیں گے، پھر عدالتوں میں کون آئے گا؟ نہیں، اس طرح کی فیسلٹی دیکھیں نا، تو ایک آدھ دن ایکسیپشنل کیسز میں تو دی جا سکتی ہے کہ ایک دن اگر کوئی ایویڈنس ریکارڈ کرنی ہے، آپ نے پیشی لگانی ہے تو ویڈیو کرا دیں، لیکن پھر وہ آپ کہیں گے جی کہ کیس کی جو اگر پتہ نہیں ہے سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ کہیں جی مجھے اگر اریسٹ کرنا ہے تو وہ بھی ویڈیو پہ کر لیں، کیس کی سزا دینی ہے تو وہ بھی ویڈیو پہ کر لیں۔ اتنے کام تو ویڈیو میں نہیں ہو سکتے، چارٹ فریم کرنے ہیں وہ بھی ویڈیو پہ کر لیں۔ یہ کام ابھی تک تو کوئی ایسی جورسپروڈنس نہیں ڈیولپ ہوئی کہ سر پیشی سے راہ فرار اختیار کرنے کے پیچھے کیا یہ ریزن ہے کہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی نااہلی بھی ایکسپیکٹڈ ہے؟ یہ دیکھیں، اب ایک بندہ جو ملزم ہوتا ہے اس کو اپنے کیس کا 100% پتا ہوتا ہے کہ میرا کیس جو ہے وہ کتنا سٹرانگ ہے، اس کے اندر کیا لوپ ہول ہے۔ اگر کیس کمزور ہوتا تو یہ عدالت کو آ کے فیس کرتے اور اب تک کیس ختم ہو چکا ہوتا، 4 مہینے ہو گئے اس کیس کے، لیکن ان کو پتا ہے اس کیس کے اندر جان ہے، میرے خلاف ایویڈنس سٹرانگ ہے، تو میں پھنس جاؤں گا۔ تو اس وجہ سے وہ اس ٹرائل کو جتنا ڈیلے ہو سکے گا وہ کریں گے اور کر رہے ہیں۔ جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور میں، عثمان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عثمان بھٹی صاحب، گفتگو آپ نے سنی صافی صاحب کی بھی، جہانگیر جدون صاحب کی بھی۔ عمران خان صاحب کیسز سے بھی بھاگ رہے ہیں، بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جیسا قانون وہ چاہتے ہیں ویسا ہو، جیسے حالات وہ چاہتے ہیں ویسے ہو، اور جیسی حکومت وہ چاہتے ہیں ویسی ہو۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ جی دیکھیں جی، چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں عمران خان، وہ بات کرتے ہیں میرٹ کی، مدینہ کی ریاست کی۔ تو دیکھیں جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر 3 سوسائٹی کے پلرز ہیں، جن میں جوڈیشری ہے، جن میں ایگزیکٹو ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، مطلب انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ۔ اگر عدلیہ نے کوئی آرڈر دیا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے انتظامیہ نے، اور اگر آج سے 2 دن پہلے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال صاحب نے کوئی آرڈر کیا وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے، تو اسلام آباد کی پولیس آئی زمان پارک لاہور میں، اور جو لاہور کی متعلقہ پولیس ہے انہوں نے ان کے ساتھ کوپریشن کی، اور جب وہ زمان پارک پہنچے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اور جو سینیٹر تھے پاکستان تحریک انصاف کی شبلی فراز، انہوں نے آرڈر ریسیو کیا، حالانکہ عمران خان اندر موجود تھے۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان آرڈر موصول کرتے، یا وہ جو بھی اس کی امپلیمنٹیشن بنتی اس حوالے سے وہ پولیس کے ساتھ کوپریشن کرتے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وارنٹ گرفتاری پر ریسیونگ دی شبلی فراز نے، اور پولیس جب وہ چلے گی، اور کچھ ہی دیر بعد عمران خان صاحب نے اپنا خطاب کیا۔
اور یہ اگر آپ ایک ریاست کو سمجھتے ہیں، آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور آپ اس طرح کا میسیج دیں گے عوام کو کہ ٹھیک ہے بھئی آپ عدلیہ کے حکم کو نہ مانو، تو ایک عام پبلک کو کیا میسیج جائے گا؟ آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو عمران خان کے وکلا تھے، انہوں نے جو وارنٹ گرفتاری تھے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال صاحب کے، ان کے آرڈر کے خلاف جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور آج جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد جو ہائی کورٹ تھے عامر فاروق صاحب، انہوں نے کیس کی ہیئرنگ کی اور 3 بجے فیصلہ سنانا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو سیکورٹی تھریٹ ہے تو عدلیہ کی بھی سیکورٹی تھریٹ ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جب میاں محمد نواز شریف جو اس وقت وزیر اعظم تھے، تو جب ان کو نااہل کیا گیا تو اسلام آباد سے لاہور جب لانگ مارچ کی شکل میں آئے تو ان کی راستے میں سے 2 دہشت گردوں کو پکڑا گیا، اور وہاں بھی وہ سیکورٹی تھریٹ تھا۔ اور جب یہ مریم نواز شریف صاحبہ یا شہباز شریف جب اپوزیشن لیڈر تھے قومی اسمبلی کے، تو وہ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، اور جب مریم نواز نیب کے دفتر ٹھوکر نیاز بیگ پیش ہوئیں تو ان کی گاڑی پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت انہوں نے بتایا کہ میری گاڑی پر فائرنگ ہوئی، اور اس تمام وجوہات کے باوجود مریم نواز کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے عدلیہ کا احترام کیا۔ میاں محمد شہباز شریف عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، حمزہ شہباز شریف عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، کیونکہ آپ نے آئین اور قانون کو ماننا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے یا آپ کی جو بیل ہے وہ منسوخ ہو سکتی ہے، تو آپ اس ڈر کے بجائے عدالتوں میں پیش ہونا چھوڑ دیں اور آپ یہ کہیں کہ دہشت گردی کے خطرات ہیں۔ دہشت گردی کے خطرات تو ہیں، ہمارا ملک آج سے دہشت گردی کی جو لہر اس کو فیس نہیں کر رہا، کافی سالوں سے دہشت گردی کی لہر کو فیس کر رہا ہے، اور یہ شکر ہے، اور ہم سیلوٹ دینا چاہیے ان جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جنہوں نے اس دہشت گردی کے فیس کو بڑی مشکل سے ٹیکل کیا، ختم کیا۔ ابھی بھی اس کے کچھ باقیات تو ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا خوف تو ہے، مگر انہیں سب سے زیادہ گرفتاری کا خوف ہے کہ یہ نہ ہو کہ میری بیل منسوخ ہو جائے اور مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ اب 13 مارچ کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے عامر فاروق صاحب نے آرڈر کیا ہے کہ آپ 13 مارچ کو پیش ہوں گے، اور اگر یہ پیش نہیں ہوتے اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ اکیوزڈ کو جو ہے وہ اشتہاری قرار دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو دفعہ 88 ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ جائیداد ضبط کر لی جاتی ہے۔ تو کورٹ کی ہمیشہ جو فیور ہے وہ اکیوز پارٹی کے لیے ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اگر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وکلا نے آج لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو کورٹ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اکیوز پارٹی آئی ہے تو ہمیں اس کو پورا ٹائم دینا چاہیے۔ البتہ جو عمران خان کے وکلا تھے وہ اس چیز کو انسسٹ کرتے رہے کہ آپ ہمیں 4 ہفتوں کی مہلت دیں، تو اس پر جو عدالت نے پہلے 3 بجے فیصلہ محفوظ کیا، اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ سنایا کہ آپ 13 مارچ کو پیش ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے الیکشن کمیشن کی جو توہین کی گئی اس پر بھی 14 مارچ کو جو ہے عمران خان کو طلب کیا گیا ہے۔ ابھی آپ نے پروگرام کے شروع میں بات کی کہ مساق معیشت ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلے جو بات ہے یہ اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے قومی اسمبلی میاں محمد شہباز شریف، انہوں نے یہ آفر کی۔ مساق معیشت پہ دوبارہ ڈسکشن کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں یہ جو معاملہ ہے 13 تاریخ والی پیشی کا، آج 7 تاریخ ہے، صافی صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں اس پہ۔ صافی صاحب، آج 7 تاریخ ہے، 13 تاریخ کو دوبارہ عدالت جانا ہے عمران خان صاحب نے۔ جب ان کو پولیس گرفتار کرنے گئی تھی، ابھی عثمان صاحب نے مینشن کیا، تو وہ چھپ گئے تھے، ان ادر ورڈز اگر کہیں تو وہ خود نہیں گرفتاری دینا چاہتے تھے فار اینی ریزن۔ اگر وہ جیل بھرو تحریک کی بات کرتے تھے، انہوں نے اپنے آپ سے آغاز نہ کیا، عدالتوں نے جب وارنٹ گرفتاری جاری کیے تب انہوں نے گرفتاری نہ دی، وہ اپنے کارکنوں کو کیوں جیل میں دھکیلتے ہیں؟ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ کارکن بھی سارے گرفتار ہو جائیں، قیادت بھی؟ پھر کیا پی ٹی آئی کے اندر جتنے لوگ ہیں، جتنی قیادت ہے، وہ متفق ہے عمران خان صاحب کی پالیسی سے یا ان کے ڈیزائن کردہ اس پالیٹکس سے؟ کیونکہ بہت سارے کی لوگ ایسے ہیں جو بھی ہمیں فرنٹ فٹ پہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو نظر نہیں آتے۔ جی دیکھیں، جیل برو تحریک کی پہلی بات کرتے ہیں، دنیا کی تاریخ گواہ ہے اس حوالے سے کہ جہاں جہاں پہ بھی اس قسم کی تحریک شروع ہوئی ہے تو وہاں پہ قیادت جو ہے وہ لیڈرشپ نے خود سنبھالی ہے۔ اگر ہم زیادہ دور نہ جائے، پاکستان کے حد تک بات کریں تو باچا خان نے جب اس قسم کی جیل برو تحریک کا آغاز کیا تو وہ خود اپنے بیٹے اور نواسے ان سمیت جو ہے انہوں نے پہلے خود گرفتاری دی، اور پہلے دن 13,000 ان کے جو کارکن تھے خدائی خدمتکار تحریک کے، اور حکومت بھی اس وقت انگریز کی حکومت، انہوں نے خود
جیل جا کے اپنی گرفتاری دی، اور پھر ہم نے دیکھا، تاریخ اس بات کا گواہ ہے، یہ ساری چیزیں اب تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے کہ صرف ایک دن کے اندر پھر 40,000 لوگوں نے صرف اس وقت کی صوبہ سرحد سے لوگوں نے گرفتاریاں دی، اور اس قدر زیادہ لوگ تعداد میں گئے کہ پھر اس وقت کی سرکار نے جو پولیس سٹیشنز تھی اس کی حدود بڑھانے کے لیے ارد گرد چونا ڈال کے، یعنی عام میدانوں کو پولیس سٹیشن ڈکلیئر کر کے لوگوں کو وہاں پہ اس میں کپایا، تو وہ تحریکیں پھر کامیاب بھی ہوئی اور آج تک قابل فخر تحریک بھی سمجھی جاتی ہے۔ خان صاحب کی وہ تحریک تو ناکام ہو چکی تھی، یہ تو اب ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ان کو اتفاقاً یا شعوری یا لاشعوری طور پر ان کو سیاسی فوائد مل رہے ہیں، یہ ان کی خوش قسمتی ہے، ان کی جماعت کی، یا کوئی اور اگر ارینجمنٹ ہے تو اس پہ میں کوئی کمنٹ زیادہ نہیں کر سکتا کیونکہ عدالتی معاملہ ہے۔ لیکن جیل برو تحریک کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا کہ خود وہ کیوں نہیں جاتے، تو وہ 1.5 دن جیل جانے، وہ جیل نہیں، حوالات میں پولیس نے ان کو رکھنا تھا۔ اسلام آباد پولیس جب لاہور گئی تھی، جس دن وہ لاہور وہ پہنچی تھی، تو اگر وہاں سے عمران خان صاحب کو اسلام آباد یعنی آج کی تاریخ میں پیش کرنے کے لیے اسلام آباد اگر لایا بھی جاتا تو ٹوٹل ان کی گرفتاری 1.5 دن کی بن رہی تھی۔ تو باتیں تو وہ کرتے ہیں نیلسن منڈیلا کی، جس کی 27 سال زندگی جیل میں گزری، مثالیں وہ دیتے ہیں باچا خان کی جن کی 39 سال زندگی جیلوں میں گزری، بننے وہ چلے ہیں اس دور کے ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے جمہوریت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، مثالیں وہ دیتے ہیں بے-نظیر بھٹو کی۔ اور حالت یہ کہ پھر انسانوں کو اور اپنی حمایتی، اور جو میں پہلے بھی اس فورم پہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بدقسمتی سے پی ٹی آئی میں ایک خاص طبقہ ایسا ہے جو سیاسی کارکنوں کی بجائے وہ ایک کلٹ کی صورت میں، ایک فرقے کی صورت میں موجود ہے، اور خان صاحب اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے۔ انسانی ڈال بنا کے وہ زمان پارک میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ لوگ دن رات بیچارے مرد و خواتین جو ہے ہاتھوں میں ڈنڈے لے کے خان صاحب کی حفاظت پہ مامور ہو جاتے ہیں جب بھی ایسی سچویشن بنتی ہے۔ تو خان صاحب نے پہلے بھی جو جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان کے وقت بھی اس کے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ خود جیل یاترا کریں گے، نہ اب وہ اس بات کے لیے تیار ہے، جس طرح نواز شریف صاحب گئے، شہباز شریف صاحب گئے، حمزہ گئے، یا پھر مریم نواز صاحبہ جیل گئی، شاہدہ خان صاحب گئے، احسن اقبال، میں کس کا نام دوں جو دور حاضر کی بات کرے، اور ان میں سے کوئی جیل کے اندر رویا بھی نہیں، انہوں نے سختیاں برداشت کی۔ رانا ثناء اللہ کی مثال دیکھ کے 15 کلو گرام ہیروئن کے کیس میں وہ جیل گئے، لیکن اس نے کبھی آنسو نہیں بہائے، اور آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پاناما غلط تھا، کاما غلط تھا، ہیروئن کیس غلط تھے، احسن اقبال صاحب پہ سپورٹس کمپلیکس کا کیس غلط تھا، شاہدہ خان عباسی پہ جو تھے وہ الزامات غلط تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے عدالتوں کا احترام کیا اور عدالتی فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ آج ان کی سیاسی قد کاٹ اس لیے زیادہ ہے کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہے، لیکن خود عمران خان صاحب کا کہنا اور یہ دعویٰ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب لندن سے پاکستانی سیاست کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنی جو ہے اپنی فیملی لائف ان کو اس کی قربانیاں دی ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے باپ کے لیے انتہائی حساس رشتہ ہوتا ہے، انہیں انگلی سے پکڑ کے ایک ایسے مقدمے میں جن کو ان کو پتا تھا کہ مقدمہ جھوٹا ہے، پھر بھی ملک سے باہر سے پاکستان آئے اور اپنی گرفتاری پیش کی، تو ایک حوصلے والی بات تھی۔ اور آپ نے بڑی اچھی اگزامپل کوٹ کی کہ کس طرح ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا۔ میرے سامنے فواد چودھری صاحب کی وہ ویڈیو آ گئی جس میں وہ اپنے بچوں کے ذکر پہ آبدیدہ دکھائی دی۔ نیچرل ہے، اور یہ ان کا آبدیدہ ہونا جو ہے وہ بھی اچھی بات نہیں، کسی بھی سیاسی لیڈر کو اس قسم کی صورتحال سے نہیں گزرنا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب اگر اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں اور انقلابی لیڈر کہتے ہیں تو پھر انقلاب لانے کے لیے پھر لیڈروں نے قید و بند کی صورتیں وہ خندہ پیشانی سے قبول کی ہے، اور یہاں پہ تو ہم ان سے جیل بھرنے کی بات نہیں کر رہے، یہاں پہ ہم صرف ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ
عدالتوں کا احترام صحیح. کریں. عدالتوں کا احترام سب پہ لازم ہے. صافی صاحب مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا. عثمان بھٹی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ عثمان بھٹی صاحب, آپ نے وقت دیا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں کشمیر میں ہونے والے مظالم کا, وہاں پہ صورتحال کیا ہے اس وقت, اور فیک انکاؤنٹرز جن کی ہم مثالیں ماضی میں سنتے تھے, اب کس طرح صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے, اس کو ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کشمیر سے جڑا ایک انتہائی سینسٹیو اور انتہائی اہم معاملہ, کس طرح کشمیریوں کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے, کس طرح ماورائے عدالت قتل ہوتے ہیں, اس کی مثالیں ہم ماضی میں بھی دیکھتے تھے, ابھی بھی ہمارے سامنے کئی مثالیں آتی ہیں. فیک انکاؤنٹرز کی بھارتی فوج کی کشمیر کے اندر ایک پوری تاریخ ہے. جب ہم بھارتی اس وقت جو زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر ہے اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک واقعہ ہوا 19 جولائی 2020 کو, جب سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر اجے کوٹاج نے دعویٰ کیا کہ 3 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے. وقت گزرا, تحقیقات ہوئی تو حقیقت سامنے آئی. حقیقت یہ پتہ چلی کہ وہ 3 معصوم کشمیری تھے جو نہتے تھے, جن کو بے گناہ اور نہتہ دیکھ کے گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا. اب اس کا حساب کون لے گا؟ حریت کانفرنس نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو سیکٹر کمانڈر ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور اس معاملے کو عالمی سطح پہ اٹھایا جانا چاہیے. لیکن کشمیر میں جب ظلم ہوتا ہم دیکھتے ہیں, چاہے 5 اگست 2019 کے اقدامات ہو, چاہے اس کے بعد ہونے والے معاملات ہوں, ہمیشہ عالمی برادری کی ایک معنی خیز خاموشی ہم دیکھتے ہیں. بھارت سے جڑے مفادات اپنی جگہ, لیکن انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آخر کوئی ادارہ تو آواز بلند کر سکتا ہے. اقوام متحدہ کی کئی قراردادیں موجود ہیں جن میں ان مظالم کا اعتراف بھی کیا گیا, بہت سے اقدامات لینے کی بات بھی کی گئی, لیکن وہ قراردادیں ابھی تک عمل درآمد کی منتظر ہیں. ابھی تک ہمیں نہ کسی چیز پہ عمل درآمد نظر آیا, نہ ہمیں کوئی اقدامات نظر آیا. مشال ملک صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, حریت رہنما یاسر صاحب کی اہلیہ ہیں. السلام علیکم مشال صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. مشال صاحبہ, ایک اور معاملہ ابھی ہمارے سامنے آیا ہے. سیکٹر کمانڈر جو تھے بریگیڈیئر اجے کوٹاج, انہوں نے 3 معصوم کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ 3 شدت پسند مارے گئے ہیں. جب تحقیقات ہوئی کچھ ثابت نہ ہو سکا. کتنی اگزامپلز ہم دیکھتے ہیں. ابھی ہم سٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کیا عالمی سطح پر کسی بڑے ادارے کا, انسانی حقوق کے کسی بھی ادارے کا, آپ نے کوئی بیان دیکھا اس سے متعلق؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ دھڑا دھڑ اپنا جو کاسو یا فیک آپریشن جو کر رہے ہیں کشمیریوں کے اوپر, نہ صرف جو یہ انسیڈنٹ جو آپ نے بتایا جو سیکٹر کمانڈر نے کیا ہے, اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں یہ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم ملیٹنٹ آپریشن کر رہے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر ہم وہاں پہ آ رہے ہیں اور ان پہ ان کو ریڈ کر رہے ہیں, مگر نہ کوئی ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتا ہے, نہ کوئی پروف ہوتا ہے. اس ریزن کو لے کے وہاں پہ لوگوں کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے, بلکہ باقاعدہ ایک ہنٹنگ اسپری چل رہی ہے موجودہ جموں کشمیر کے اندر, اور جتنا معصوم کشمیریوں کو ہنٹ ڈاؤن کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ ان کو جو ہے زیادہ پروموشنز ملتی ہیں اور ان کو ریوارڈز ملتے ہیں اور ان کی ایلیویشن ہوتی ہے انڈین اسٹیٹ کے اکارڈنگلی. It is something which is very, very, I think, shameful for the international world, international community, کہ وہ بالکل ہی سب کو دیکھ رہے ہیں, سب کچھ نظر آ رہا ہے, بٹ لپ سروس کے علاوہ کوئی پراپر ایکشن نہیں لیا جاتا کہ ان لوگوں کو انٹرنیشنل عدالتوں کے اندر, خاص طور پہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر ان کے خلاف پروسیڈنگس کرائی جائیں, ان کو پرسیکیوٹ کرایا جائے انڈین آکوپیشنل فورسز کو. اور دھڑا دھڑ یہ سرچ آپریشن چل رہے ہیں. یہ تو کچھ انفارمیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے ہمارے پاس, مگر اس سے کہیں زیادہ وہاں پہ جو ہے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اور کتنے لوگوں کو غائب کر کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے ان کا تو پتہ ہی نہیں. بہت سے مسنگ پرسن جن کو انڈر گراؤنڈ کے اندر انہوں نے دفنا دیا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس طرح سے مار کے دفنا دیا جاتا ہے. مشال ملک صاحبہ, ویسے تو بے شمار اگزامپلز موجود ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ کسی جانور کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے نا تو وائلڈ لائف کے حقوق کے علمبردار کئی ادارے جاگ جاتے ہیں. یہاں پہ انسانوں کو, زندہ انسانوں کو مار دیا جاتا ہے, گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے, خواتین کی عصمت دری کی جاتی ہے. آپ نے کہا کہ لپ سروس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. کیا انسانی حقوق کے علمبردار ان اداروں کی لپ سروس بھی دیکھی یا سنی آپ نے؟ وہی میں بات کر رہی ہوں کہ ان لوگوں نے جس طریقے سے انہوں نے اپنا سارا جو سلوک کیا ہے کشمیریوں کے اوپر, وار کرائمز ہیں, جینوسائیڈ ہے, انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی وائلیشنز ہیں, اور جنیوا کنونشن 4 کی خاص طور پہ, اور خود بھی جو یہ ڈریکونین لا جس کے تحت یہ امیونٹی مل جاتی ہے ان کے آرمی آفیسرز کو یا جو بٹالینز ہوتی ہیں
جو سولجرز ہیں ان کے انڈین فورسز. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر انٹرنیشنلی بہت سے قوانین جو وائلیٹ کیے انڈیا نے کہ اس کو بلیک لسٹ کیوں نہیں کرایا جاتا؟ یہ اس کو انٹرنیشنلی اس کو انڈر انٹرنیشنل یونیورسل جورسڈکشن اس کو جو ہے اس کے خلاف پروسیڈنگ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سب سے بڑا کوشچن ہے. آر ایس ایس ٹیررسٹ آرگنائزیشن, اٹ از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو اس کے پیچھے ہے سارا. ٹرو. بہت سے ایسے معاملات ہیں جو بھی حل طلب ہے. بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ, آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا اس معاملے پہ. بلا شبہ ایک ایسا معاملہ ہے جتنی بات کی جائے اس پہ کم ہے اور جتنی مذمت کی جائے ایسے واقعات کی وہ کم ہے. رشید صافی صاحب, ہم نے بہت مظالم دیکھے. ہم نے دیکھا کہ 5 اگست کے بعد سے منظم نسل کشی کی گئی, اس سے پہلے بھی کی جاتی تھی, اس کے بعد یہ سلسلہ تیز ہو گیا. پھر وہ لوگ جو دوسری جگہوں پہ رہتے تھے, انڈیا میں دور دراز جگہوں پہ رہتے تھے, ان کو لا کے کشمیر میں بسایا گیا, ان کو ہزاروں کی تعداد میں ڈومیسائلز بانٹے گئے اور پھر کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر کے ان کے حوالے کر دی گئی. فلسطین کی طرز پہ یہ آبادکاری کرنے کی کوشش کی گئی. ڈائنامکس کو اس طرح چینج کرنا انٹرنیشنل لاز کی بھی یہ وائلیشن ہے. اس پہ کون ایکشن لے گا؟ جی, آپ کے یہ جو سوال ہے اس پہ کمنٹ سے پہلے یہ جو بہن مشال ملک نے جو باتیں بتائی وہ وہی حقیقت ہے. اور ان کے جو ہسبینڈ ہے, آپ جانتی ہے کہ وہ دہائیوں سے بھارتی ظلم اور بربریت کا نشانہ ہے, اور اس وقت وہ شدید عدالت کے باوجود نام نہاد کیسز کے نیچے جیل میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. اور ان کی جو ہے صبر و استقامت کو سلام. ان تقریباً 3 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے سے مختلف اوقات میں ان کو سالوں تک جیل میں رکھا جاتا ہے, کبھی پبلک سیفٹی آرڈیننس کے تحت, تو کبھی پوٹا کے تحت, تو کبھی ٹاڈا کے تحت. نام نہاد قوانین بنائے ہیں بھارتی سامراج نے جموں کشمیر میں اور پوری وادی میں, مقبوضہ وادی میں. یہ تو ایک ان کا ایک طرز عمل ہے کشمیریوں کے ساتھ. جو اسپیسیفک آپ کا جو سوال ہے کہ کس طریقے سے بھارتی سرکار اس وقت جو ہے اسپیشلی 2019 سے جو کشمیریوں کی ایک منظم نسل کشی میں ملوث ہے, اس میں مماثلت آپ کو اسرائیل کے پالیسی سے اس لیے نظر آتا ہے کہ یہ ایک نیکسس ہے مودی سرکار اور اسرائیلی حکومت کا. یہ اب بات ڈکی چھپی کوئی بات نہیں ہے. ڈیس انفو لیبس کی رپورٹس آپ اٹھا کے دیکھیں, آپ جو ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس اٹھا کے دیکھیں, آپ عالمی میڈیا کو اس پہ نظر دوڑائے تو اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس قدر قریبی تعلق ہے مودی کا اور جو غاصب اسرائیلی قوت ہے فلسطین میں ان کے بیچ میں. تو اسی طرز عمل پہ اور اس لیے ہی مودی کو جو ہے دور جدید کا ہٹلر کا جو ہے ایک نام دیا گیا ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ کشمیریوں کی, وہ صرف نہ کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی کا فزیکل نسل کشی ایگزیکیوشن کے ذریعے جو آپ نے تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے ماورائے عدالت جو کشمیریوں کو مارا جاتا ہے, اسپیشلی جو مسلمان کشمیری ہے, کس طریقے سے اور کس بے دردی سے ان کو مختلف فیک انکاؤنٹرز میں مارا جاتا ہے. کبھی فالس فلیگ آپریشن کیے جاتے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, کبھی حریت لیڈرز کو جو ہے جس طرح میں نے یاسین ملک صاحب کا ذکر کیا, اس سے پہلے گیلانی صاحب جو ہے گیلانی صاحب کی تو ڈیڈ باڈی پوری زندگی جو ہے جیلوں میں ان کی گزری. تو کبھی اس طریقے سے, کبھی عدالتوں کے ذریعے اور کبھی ماورائے عدالت اقدامات کے ذریعے کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. اور تکنیکی بنیادوں پہ بھی بھارتی سرکار جو ہے انتہائی بے دردی کے ساتھ جموں کشمیر اور پوری مقبوضہ وادی میں جو مسلمان کشمیریوں کی اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدلنے کے لیے یہ کارروائیاں کر رہی ہے. جو اسپیشلی آپ نے ڈومیسائل کا ذکر کیا کہ جن کا حق بنتا ہے ڈومیسائل بنانا, کشمیری مسلمان جو ہے اس وقت ان کو ڈومیسائل جاری نہیں کی جا رہے ہیں. غیر کشمیری اسپیشلی جو پنڈت اور انتہا پسند ہندو ہے ان کو دہلی, بھارت, بہار اور پنجاب پتہ نہیں کہاں سے لا کے وادی میں جو ہے وادی کشمیر میں بسایا جا رہا ہے. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا جائے. لیکن یہ ناممکن اس لیے ہے کہ یہ دور جدید ہے دنیا میں. جس طرح آج آپ کے سامنے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے تو دنیا کی آنکھ اور کان اس وقت بند ہے کشمیریوں مسلمانوں کی آہ و بکا پہ, لیکن کشمیریوں کا حوصلہ اتنا بلند ہے
اور وہ اس عزم سے اس سامراج کے سامنے وہ سینہ تان کے وہ قوم کڑی ہے، کشمیری قوم، کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ ان تمام اقدامات کے باوجود کشمیریوں کو اپنے حق خود ارادیت کا جو ہے وہ مقصد ہاتھ ضرور آئے گا. انشاءاللہ ضرور آئے گا. لیکن صافی صاحب آپ نے جدید دور کا ذکر کیا. اس جدید دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل کا قانون ہے ایک جگہ پہ، اس کے باوجود دنیا ہمیں خاموش ہے. آج کے دور میں کیسے ممکن ہے صافی صاحب کہ انٹرنیشنل میڈیا کو ایکسیس نہ دی جائے؟ وہاں پہ اندر کیا ظلم ہو رہا ہے، کس طرح سے ہندو آباد کاری کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح ڈائنامکس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر جو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کچھ انٹرنیشنل ایونٹس، کچھ ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں تاکہ وہ ایریا جو بھارت کی نظر میں وہ حالات کو چھپا کے رکھ سکتے ہیں جس ایریا میں، وہاں پہ انتخاب کیا جاتا ہے اس جگہ کا کہ یہاں پہ وہ ایکٹیویٹیز ہوں گی جس میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے چند ایک لوگ آئیں گے، وہ دیکھیں گے اور ان کو لگے گا کہ سب اچھا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. حالات تک ایکسیس آج کے دور میں کیسے نہیں ہے لوگوں؟ جی سلمہ، آپ کا اشارہ جس جانب ہے کہ واقعی یہ بھارتی سرکار کی کوشش رہتی ہے کہ وہاں پہ کوئی سطحی اور نمائشی اقدامات مقبوضہ وادی کشمیر میں کچھ ایسے ایکٹیویٹیز کی جائے، مختلف کانفرنسز کا انعقاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ دنیا کو یہ تاثر دیا جائے کہ کشمیری عوام جو ہے وہ بھارتی مظالم کا شکار نہیں ہے. لیکن ایسا ممکن ہرگز نہیں ہے. جو وہاں پہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ابھی تک بھارتی سرکار نے شدید سیکیورٹی اور جو کشمیریوں کو قید کر کے کرنے کی کوشش کی ہے ماضی قریب میں، وہ سب کی سب ایکٹیویٹیز ناکام ہوئی ہے. اور جو دنیا کی نظریں جو خون میں لت پت وادی ہے اس پہ ضرور ان کی نظریں پڑی ہے. خاموشی اس لیے ہے کہ دنیا مفادات کی دنیا ہے. بھارت، یہ ہمیں تسلیم ہے کہ بھارت کی آبادی بھی زیادہ ہے، ان کی معیشت جو ہے اس کا حجم بھی بڑا ہے. کئی جو طاقتور ممالک ہے بھارت کے ساتھ جو تجارتی و اقتصادی رشتوں میں جو بندھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی خاموشی اپنی جگہ پہ معنی خیز اور افسوسناک ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو بھارتی کوششیں ہوتی ہیں کہ کسی طریقے سے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکا جائے اور وادی کی کوئی ایک دلکش تصویر دنیا کے سامنے لانے کی وہ جو کوششیں ہوتی رہتی ہے بھارتی سرکار کی سطح پہ، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی ہے اور مستقبل میں بھی اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتی کہ مقامی آبادی شدید نفرت میں مبتلا ہے بھارتی سرکار اور مودی سرکار سے. اور اس کے وجوہات، ٹھوس وجوہات صرف یہی ہے کہ وہ مقبوضہ وادی کشمیر کے ہر گھر سے جنازے اٹھتے ہیں. اپنے جنازوں کو وہ کس طرح کمپرومائز کر سکتے ہیں، اپنے شہیدوں کو کس طرح بھول سکتے ہیں. تو یہ اقدامات سطحی ہیں. ایگزیکٹلی. اور شہداء کا یہ جو خون ہے یہ ضرور رنگ لائے گا اور ایک دن انشاءاللہ کشمیر میں آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوگا. بہت شکریہ رشید صافی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود تھے. اور کشمیر کے لیے ہماری جو دعائیں، ہماری جو کوششیں ہیں، نہ وہ کبھی کم ہوں گی، نہ کبھی مان پڑیں گی، اور نہ کبھی ہم اس مقصد سے پیچھے ہٹیں گے اور نہ کبھی کشمیر پیچھے ہٹے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.